دی शैडो इनसाइट में खुश आमदीद, जहां इल्म की रोशनी साये में छुपी हकीकतों को आश्कार करती है। जी बिल्कुल। यहाँ हर सवाल एक दरवाजा है हम्म, और हर वीडियो एक नई दरियाफ्त। सही कहा आपने। कायनात के असरार हों, इंसानी दिमाग की गहराइयां हों या साइंस के पोशीदा कवानीन, हम हकीकत को सादा मगर पुरअसर अंदाज में पेश करते हैं। और यही इस चैनल का असल मकसद भी है। जी हाँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई तहकीक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर आज के सेशन का क्या मौजू है? आज हम किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। डैनियल गोलमैन की मशहूर किताब। जबरदस्त इंतखाब है। बिल्कुल, मतलब इस किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, जी। वो ये है कि इंसानी जिंदगी में जज्बात की अहमियत रुवायती जहानत यानी आईक्यू से कहीं ज्यादा है। यानी सिर्फ दिमागी तौर पर तेज होना ही कामयाबी की जमानत नहीं है। जी बिल्कुल, जज्बात हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे रवैयों और जिंदगी में हमारी कामयाबी को बहुत गहराई से मुतासिर करते हैं। और आज हम साइंसी और आसाबी बुनियादों पर इसी जज्बाती जहानत की वजाहत करेंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज के इस तफसीली जायजे का हमारा बुनियादी मिशन क्या है? तो आज हम इसके पहले हिस्से का आगाज कर रहे हैं और ये हिस्सा पार्ट 1 द इमोशनल ब्रेन है। अच्छा, द इमोशनल ब्रेन। तो इसमें हम किन खास पहलुओं पर बात करेंगे? इस हिस्से में हम दो अहम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट आर इमोशंस फॉर, यानी जज्बात का मकसद क्या है। और दूसरा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग, मतलब इमोशनल हाईजैकिंग की साख्त क्या होती है। सही। तो दिमाग की पेचीदगियों में जाने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि इर्तिकाई लिहाज से ये जज्बात हमारे अंदर मौजूद ही क्यों हैं। बिल्कुल, मतलब अगर बका ही सबसे अहम चीज है तो फिर जज्बात क्या करते हैं। उसे समझने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। गैरी और मेरी जीन चौंसी नामी एक जोड़े का वाकया। ये कौन थे? ये एक अमेरिकी खानदान था। ये लोग लुइजियाना में एक एमट्रिक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इनके साथ उनकी एक 11 साला बेटी भी थी, एंड्रिया, जो दिमागी फालिज का शिकार थी और व्हीलचेयर पर थी। ओह अच्छा। अचानक क्या हुआ कि एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया और वो ट्रेन पटरी से उतरकर सीधा दरिया में जा गिरी। बाप रे, ये तो बहुत भयानक ख्वाब जैसा है। फिर क्या हुआ? पानी बहुत तेजी से उस डूबती हुई ट्रेन की बोगी में दाखिल हो रहा था। अब ऐसे लम्हात में आमतौर पर इंसान खौफ से जम जाता है या सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करता है ना? जी बिल्कुल, पैनिक तो होता ही है। लेकिन उन वालिदैन ने अपनी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बजाय उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी माजूर बच्ची को खिड़की से बाहर मौजूद आमदादी कारकुनों की तरफ धकेल दिया। ओ माय गॉड, मतलब उन्होंने खुद को बचाने का सोचा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन वो दोनों वालिदैन वहीं डूबकर हलाक हो गए। ये तो बहुत ही दर्दनाक वाकया है। लेकिन अगर मैं इस पर थोड़ा मंतिकी अंदाज में सोचूं ना, तो ये खालिस इंसानी हमदर्दी और कुर्बानी की इंतहा है। एग्जैक्टली। पर इर्तिकाई लिहाज से देखें तो ये कदम सरासर गैर अक्ली महसूस होता है। मतलब बका का उसूल तो ये कहता है कि सबसे पहले अपनी जान बचाई जाए। तो उन्होंने ये फैसला कैसे किया? यही वो मकाम है जहां जज्बात का असल मकसद समझ आता है। इर्तिकाई हयातियात के माहिरीन कहते हैं कि ये कुर्बानी गैर अक्ली हरगिज नहीं थी, बल्कि ये खालिसतन मोहब्बत और बकाए नस्ल के जज्बे के तहत की गई थी। अच्छा, यानी अपनी नस्ल को बचाना? जी हाँ, जज्बात हमें असल में उन हालात से निपटने में मदद देते हैं जो इतने अहम और इतने अचानक होते हैं कि उन्हें हम महज अक्ल या मंतिक के हवाले नहीं कर सकते। मतलब जहां सोचने का वक्त ही नहीं होता। बिल्कुल। खतरा हो, नुकसान हो या खानदान की हिफाजत हो, अगर आप लफ्ज़ इमोशन की लातीनी जड़ों पर गौर करें तो वो लफ्ज़ मोटियरे से निकला है, जिसका मतलब है हरकत करना। हरकत करना, यानी जज्बात हमें कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। 100%। हर जज्बा बुनियादी तौर पर अमल करने की एक तहरीक है। वो आपको पुश करता है। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ी हैरत होती है। वो क्या? मतलब अगर जज्बात इर्तिकाई तौर पर इतने ही कारामद हैं, तो फिर जदीद दौर में ये अक्सर हमारे लिए इतने मसाइल क्यों पैदा करते हैं? मैंने किताब में पढ़ा है और मुझे लगा जैसे जैसे हमारा दिमाग प्लिस्टोसीन दौर के किसी बहुत पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा हो।
ہاں، یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ ہے نا؟ مطلب ہم تو جدید تہذیب میں جی رہے ہیں، تو یہ پرانا سافٹ ویئر کیوں چل رہا ہے ابھی تک؟ بات دراصل یہ ہے کہ پرانے ارتقائی جذبات اور ہماری آج کی تیز رفتار دنیا کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہے، اور جب یہ جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات بہت بڑے المیے جنم لیتے ہیں۔ المیہ؟ مطلب کس طرح کے نقصانات؟ مثال کے طور پر 14 سالہ میٹلڈا کریپٹری کا انتہائی المناک واقعہ دیکھ لیں۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بچی نا بس ایک مذاق کے طور پر اپنے گھر کی الماری میں چھپ گئی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ جب اس کے والدین رات کو گھر آئیں گے تو وہ اچانک باہر نکل کر انہیں ڈرائے گی۔ عام طور پر بچے ایسا کرتے ہیں تفریح کے لیے۔ بالکل، لیکن جب رات کے اندھیرے میں اس کے والد نے الماری سے کوئی آہٹ سنی تو اس کا وہ پرانا ارتقائی سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اسے لگا کہ گھر میں کوئی خطرناک درانداز یا چور گھس آیا ہے۔ تو کیا انہوں نے خوف کے مارے کچھ کر دیا؟ ہاں، اس شدید خوف کی حالت میں ارتقائی رد عمل نے باپ کو سوچنے سمجھنے کا کوئی وقت ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی آواز پہچاننے سے پہلے ہی اندھیرے میں گولی چلا دی اور وہ بچی ماری گئی۔ اوہ نو! یہ تو بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جی، ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو خوف کا یہ رد عمل دراصل خاندان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جدید دور میں ایک بندوق کی موجودگی میں اسی ارتقائی جذبے نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یعنی لاکھوں سال کے ارتقائی عمل نے ہمارے جذبات کو جو شکل دی تھی وہ آج کے دور کے حساب سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح۔ پچھلے 10,000 سالوں کی انسانی تہذیب نے اتنی تیز رفتار سے ترقی کی ہے کہ ہماری جذباتی حیاتیات اس کے ساتھ نہیں چل سکی۔ ہم آج کے مسائل کا مقابلہ انہی جذباتی ہتھیاروں سے کر رہے ہیں جو دراصل جنگلوں میں زندہ رہنے کے لیے بنے تھے۔ یہ بات بہت گہری ہے، اور یہ سمجھنے کے بعد کہ جذبات کیوں اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں، اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دماغ کے اندر جسمانی طور پر کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ہائی جیکنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، اسے سائنسی زبان میں ایموشنل ہائی جیکنگ ہی کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب جذبات مکمل طور پر عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں انسان سر پکڑ کر سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ بالکل، ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے۔ غصے میں ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ تو دماغ میں اس وقت کون سا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے؟ اس میں سب سے اہم کردار دماغ کے لمبک سسٹم کے ایک حصے کا ہوتا ہے جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ امیگڈالا؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ آپ اسے ایک جذباتی پہرے دار یا سیکیورٹی گارڈ سمجھ لیں۔ یہ ہر وقت ہر صورتحال کو صرف ایک سوال کے زاویے سے جانچتا ہے: کیا اس سے مجھے خطرہ ہے؟ کیا میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں؟ اچھا، یعنی یہ ہر وقت سکیننگ موڈ میں رہتا ہے۔ بالکل، اور اس پر جوزف لیڈوکس نامی ماہر کی ایک بہت انقلابی تحقیق ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا اعصابی راستہ ہوتا ہے جسے آپ نیورل بیک ایلی یا دماغ کی ایک خفیہ گلی کہہ سکتے ہیں۔ خفیہ گلی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ آنکھ یا کان سے جو سگنل آتا ہے وہ پہلے تھیلیمس میں جاتا ہے، پھر وہاں سے ہمارے سوچنے والے دماغ یعنی نیو کارٹیکس میں جاتا ہے، مکمل تجزیہ ہوتا ہے اور پھر امیگڈالا تک پہنچتا ہے۔ مطلب پہلے ہم پروسیس کرتے ہیں اور پھر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو منطقی لگتا ہے۔ لگتا منطقی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ لیڈوکس نے بتایا کہ تھیلیمس سے ایک بہت ہی تیز سگنل سیدھا امیگڈالا تک پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سگنل مکمل تجزیے کے لیے نیو کارٹیکس تک پہنچ پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیو کارٹیکس یعنی ہماری عقل کو پوری طرح صورتحال سمجھ میں آنے سے پہلے ہی امیگڈالا کو سگنل مل جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ امیگڈالا حالات کو پوری طرح سمجھے بغیر جسم کے اندر ایمرجنسی ہارمونز خارج کر دیتا ہے۔ جسم لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے کتاب کی وہ تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے نا جیسے امیگڈالا ایک سیکیورٹی الارم کمپنی کی طرح ہو۔ جیسے ہی گھر کے سسٹم سے ہلکا سا بھی خطرے کا سگنل ملتا ہے، وہ تصدیق کیے بغیر ہی فائر بریگیڈ، پولیس، پڑوسیوں سب کو کال کر دیتی ہے۔ ہاں، بہت زبردست مثال ہے۔ اور جو ہمارا سوچنے والا دماغ ہے نیو کارٹیکس، اس بیچارے کو تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ارے بھائی خطرہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو بس ہوا سے کھڑکی ہلی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ امیگڈالا کے لیے درستگی سے زیادہ رد ریاکشن کی رفتار اہم ہے۔ ارتقائی جنگلوں میں 1 سیکنڈ کا سوچنا موت کا باعث بن سکتا تھا نا۔ صحیح، لیکن ایک بات بتائیں، امیگڈالا کو اتنی جلدی یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چیز خطرہ ہے؟ وہ یہ یاد کیسے رکھتا ہے؟
یہ سوال ہمیں جذبات اور یادداشت کے گڈ جوڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے ہپوکیمپس۔ یہ خالص حقائق یاد رکھتا ہے، لیکن امیگڈالا ان حقائق سے جڑے جذبات کو یاد رکھتا ہے۔ اچھا، مطلب حقائق الگ اور جذبات الگ محفوظ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیڈاکس کے حوالے سے اسے یوں سمجھیں کہ ہپوکیمپس یہ پہچانتا ہے کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ آپ کا کزن ہے، لیکن امیگڈالا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دراصل اس کزن سے شدید نفرت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تو جب کوئی شدید جذبہ ہوتا ہے تو کیا یادیں زیادہ پختہ ہو جاتی ہیں؟ جی، شدید جذبات کے دوران جیسے بہت زیادہ خوف یا شدید خوشی ہو تو جسم میں ایپینیفرین نامی ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ ایپینیفرین؟ ہاں، یہ ہارمونز دماغ کو ایک طرح کا الارم بھیجتے ہیں کہ اس لمحے کو، اس یاد کو ہمیشہ کے لیے دماغ میں گہری یادداشت کے طور پر محفوظ کر لو۔ تو کیا بچپن کی وہ یادیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں جب ہم بولنا بھی نہیں سیکھے ہوتے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بالکل، بچپن کی ابتدائی جذباتی یادیں ایمگڈالا میں بغیر الفاظ کے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ بس خام خاکے ہوتے ہیں جن کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اچھا، تو مطلب ان احساسات کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بڑے ہو کر ہم شدید غصہ کرتے ہیں یا کسی بات پر بہت ڈر جاتے ہیں اور ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارے ہی جذباتی دھماکے ہمارے لیے پراسرار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں اس وقت سے جڑی ہوتی ہیں جب ہم نے بولنا ہی نہیں سیکھا تھا۔ بالکل درست۔ ہمارا ایمگڈالا پرانے احساسات کو ٹریگر کر دیتا ہے، حالانکہ عقل کے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک طرح سے ڈرانے والی بات ہے۔ اگر ایمگڈالا اتنا ہی طاقتور ہے تو کیا ہماری عقل مکمل طور پہ بے بس ہے؟ کیا ہمارے پاس ان جذبات کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس دماغ کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو ان جذبات کو مینج کرتا ہے، اور اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ پری فرنٹل کارٹیکس کہاں ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ یہ ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جذبات کے مینیجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ خاص طور پر بایاں پری فرنٹل لوب ایک طرح کے نیورل تھرموسٹیٹ یا ایک آف سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ایمگڈالا خطرے کا سائرن بجاتا ہے تو یہ آف سوئچ اس خوف یا غصے کو قابو میں لاتا ہے تاکہ ہم کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھیں۔ تو یہ ایک طرح سے بریک کا کام کرتا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر ایمگڈالا اور پری فرنٹل کارٹیکس کا کنیکشن کٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی مشہور کیس سٹڈی ہے۔ ڈاکٹر اینٹونیو ڈماسیو کا ایک مریض تھا، ایلیٹ۔ ایلیٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایلیٹ کی دماغ کی سرجری ہوئی تھی جس کے دوران اس کے پری فرنٹل لوب اور ایمگڈالا کے درمیان جو رابطہ تھا وہ کٹ گیا تھا۔ تو سرجری کے بعد اس کا آئی کیو اور یادداشت بالکل ٹھیک رہے۔ وہ منطقی طور پر بالکل ذہین تھا۔ تو پھر تو وہ بہت عقل مند انسان بن گیا ہوگا، مطلب جذبات کے بغیر خالص عقل۔ بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے چھوٹے اور معمولی فیصلے کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ واٹ؟ واقعی؟ مطلب کس طرح کے فیصلے؟ جیسے ڈاکٹر سے ملنے کا وقت طے کرنا یا یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی شرٹ پہنی جائے۔ وہ ایک ڈائری لے کر ہر آپشن کے فائدے اور نقصان کا لمبا چوڑا منطقی تجزیہ تو کرتا رہتا تھا، لیکن حتمی فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ لاجک ہونے کے باوجود فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ کیونکہ ایلٹ نے دراصل اپنی جذباتی یادداشت تک رسائی کھو دی تھی۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں صرف لاجک نہیں بلکہ ایک گٹ فیلنگ چاہیے ہوتی ہے۔ ڈماسیو اسے سومیٹک مارکرز کہتے ہیں۔ ایلٹ ہر چیز کا تجزیہ تو کر سکتا تھا لیکن اسے محسوس نہیں کر سکتا تھا، اور احساس کے بغیر فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ واو! کتاب پڑھتے ہوئے مجھے بالکل یہی تشبیہ یاد آئی تھی جو میں نے مشہور ٹی وی شو اسٹار ٹریک میں دیکھی ہے۔ وہ کردار مسٹر اسپوک ہے نا؟ جی، مسٹر اسپوک۔ وہ ہمیشہ خالص منطق پر چلتا ہے، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جذبات سے مکمل طور پر خالی ہونا ہمیں زیادہ عقل مند بنا دے گا۔ لیکن ایلیٹ کے کیس نے تو ثابت کر دیا کہ جذبات عقل کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر جذبات نہ ہوں تو ہماری منطق روزمرہ کے فیصلے بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ عقل اور جذبات کے درمیان توازن ہی دراصل انسانیت کی پہچان ہے۔ تو اب جب ہم اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو اس تمام بحث سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ جذبات بقا کے لیے کتنے اہم ہیں اور دماغ کا یہ لمبک سسٹم ایمگڈالا کیسے کام کرتا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی اور امید افزا بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ کا یہ سرکٹ حیرت انگیز طور پر لچکدار ہے۔ لچکدار مطلب اسے بدلا جا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اگرچہ ہماری جینیات ہمیں ایک مخصوص جذباتی مزاج دیتی ہیں، لیکن ہمارا مزاج ہماری حتمی تقدیر نہیں ہے۔ ہم اپنی جذباتی مہارتوں کو سیکھ سکتے ہیں، ان کی مشق کر سکتے ہیں اور انہیں بدل سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور پازیٹیو بات ہے، لیکن جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف اور شاید تھوڑا سا چبھنے والا سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں، کیا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایلٹ کے پاس کوئی جذبات نہیں تھے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ آج کل ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کی بہت بات کرتے ہیں۔ اے آئی خالص منطق پر چلتی ہے، اس کے پاس کوئی ایمگڈالا نہیں، کوئی احساس نہیں۔ بالکل۔ تو کیا ایسی مشینیں جو خوف اور ہمدردی سے مکمل طور پر خالی ہیں، کبھی انسانوں کے لیے کوئی اخلاقی اور درست فیصلہ کر سکیں گی؟ یا خالص منطق پر چلنے والا یہ جدید دور ہمیں ایلٹ جیسی کسی بڑی الجھن کی طرف لے جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے لگتا ہے ہمارے ناظرین کو بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے اور اس پر کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو فی الحال ہم اس قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دی نیچر آف ایموشنل انٹیلیجنس پر بات کریں گے۔ اچھا، تو فرض کریں کہ دو بچے ہیں۔ ایک کی ذہانت، یعنی ہم جسے آئی کیو کہتے ہیں، وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے جی، اور مطلب سب کو یقین ہے کہ وہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں جائے گا اور آگے جا کر پوری دنیا فتح کر لے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ ہاں نا؟ اور دوسری طرف ایک اور بچہ ہے جو ریاضی اور سائنس میں مطلب بمشکل پاس ہونے جتنے نمبر لیتا ہے۔ اب ذرا ہم 30 سال بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ وہ جو انتہائی ذہین بچہ تھا وہ آج بے روزگار ہے، اس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ زندگی سے مایوس ہے۔ جبکہ وہ دوسرا بچہ، ہے نا؟ بالکل، وہ دوسرا بچہ جو پڑھائی میں کمزور تھا وہ آج ایک بہت کامیاب کمپنی چلا رہا ہے اور ایک پرسکون خوشحال خاندانی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولوں میں ہم جس ذہانت کو ناپتے ہیں وہ کامیابی کے معمہ کا صرف 20% حصہ ہے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس پہیلی کے باقی 80% حصے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسان کی جذباتی ساخت کی اور زیادہ گہرائی میں جانا ہوگا۔ جی، پچھلے حصے میں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ ہاں بالکل، پچھلے حصے میں ہم نے دماغ کے حیاتیاتی نظام کو دیکھا تھا۔ مطلب ہم نے بات کی تھی کہ کیسے خوف یا شدید غصے کی حالت میں ایمگڈالا ہائی جیکنگ ہوتی ہے، وہ جذباتی غلبہ جو عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی ہمارا جذباتی دماغ ہمارے عقلی دماغ کو، جسے ہم نیو کارٹیکس کہتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ بائی پاس کر کے جسم کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے، جو کہ ایک طرح سے خطرناک بھی ہے۔ ہاں دیکھیں، ارتقائی لحاظ سے اگر آپ جنگل میں ہیں اور شکاریوں سے بچنا ہے تو یہ نظام تو بہترین تھا، لیکن آج کی اس جدید دنیا میں جب آپ ٹریفک میں پھنسے ہوں، بالکل ٹریفک میں پھنسے ہوں یا دفتر میں کسی سے بحث ہو رہی ہو، تو یہی حیاتیاتی نظام ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد اس گہرے مطالعے کے دوسرے حصے کا جائزہ لینا ہے، یعنی جذباتی ذہانت کی نوعیت پر بات کرنا، پارٹ 2، دی نیچر آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ ہاں جی، ہم آج اس سوال کی تہہ تک جائیں گے کہ محض کتابی ذہانت آخر کافی کیوں نہیں ہے، اور کیسے خود آگاہی، جذبات پر قابو، ترغیب، ہمدردی اور ہماری سماجی مہارتیں، یہ سب مل کر اس بات کا حتمی تعین کرتی ہیں کہ ہم عملی زندگی میں کتنا آگے بڑھیں گے۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نفسیات نے ایک بہت طویل اور تفصیلی تحقیق کی تھی۔ 1940 کی دہائی کی بات ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ ایسے طالب علموں کو چنا گیا جن کا آئی کیو غیر معمولی حد تک زیادہ تھا۔ اچھا، ہائی آئی کیو والے بچے؟ جی، اور دوسری جانب سومرویل کے غریب اور کچھ پسماندہ علاقے کے لڑکوں کا بھی انتخاب کیا گیا۔ پھر ان سب کی زندگیوں کا کئی دہائیوں تک جائزہ لیا گیا، ان کی درمیانی عمر تک۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت حیران کن تھا۔ ہارورڈ کے وہ طالب علم جن کے ٹیسٹ سکور سب سے زیادہ تھے، وہ اپنے سے کم سکور والے ساتھیوں کے مقابلے میں
تنخواہ میں یا پیداواری صلاحیت میں یا پھر زندگی کے سکون کے لحاظ سے کسی بھی طرح آگے نہیں تھے۔ ارے واقعی، یہ تو ہمارے اس روایتی تعلیمی نظام کے تصور کو ہی غلط ثابت کر دیتا ہے جو ہمیں بچپن سے سکھاتا ہے کہ گریڈز ہی کامیابی کی سب کچھ ہیں۔ بالکل۔ تو اگر آئی کیو صرف 20% ہے تو باقی کا وہ 80% کیا ہے؟ کیا یہ محض قسمت ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں اور شاید بہتر بھی بنا سکتے ہیں؟ یہیں پر ہارورڈ کے ایک اور ماہر نفسیات ہارورڈ گارڈنر نے ایک نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذہانت صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی، اسے انہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنسز یعنی متعدد ذہانتوں کا نام دیا۔ اچھا۔ ان کے مطابق کسی انسان کے اندر ریاضی یا زبان کی ذہانت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی ذہانت اور اپنی ذات کی ذہانت کا ہونا بھی بہت اہم ہے۔ صحیح۔ اور پھر اسی تصور کو بنیاد بناتے ہوئے پیٹر سیلوی نے جذباتی ذہانت کے 5 بنیادی دائرے بتائیں، جن میں شامل ہیں خود آگاہی، جذبات کو سنبھالنا، خود کو متحرک کرنا، دوسروں کے جذبات کو پہچاننا اور رشتوں کو کامیابی سے نبھانا۔ اس بات پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اعلیٰ آئی کیو کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی میں ایک بہت طاقتور اور شاندار انجن تو موجود ہو، لیکن اس کا سٹیئرنگ ویل ہی غائب ہو۔ مطلب آپ کے پاس طاقت تو بے تحاشا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسے موڑنا کس طرف ہے یا خطرے کے وقت بریک کیسے لگانی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سٹیئرنگ ویل کو زندگی میں سنبھالا کیسے جائے؟ اس سٹیئرنگ کو کنٹرول کرنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے نا، وہ یہ جاننا ہے کہ انسان اندر سے محسوس کیا کر رہا ہے۔ وہ مشہور یونانی فلسفی سقراط کا ایک قول ہے نا، اپنے آپ کو پہچانے۔ جی، اپنے آپ کو پہچانے یا نو دائی سیلف۔ لیکن نفسیات کی دنیا میں یہ عمل اتنا سیدھا نہیں ہے۔ خود آگاہی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جذبات کے طوفان میں بہہ جائے اور صرف روتے ہوئے کہے کہ میں غصے میں ہوں۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح، مطلب ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے ہی جذبات کا ادراک کرنا۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پرانی جاپانی سمورائی کی کہانی ہے جو کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اوہ، وہ کہانی کیا ہے؟ مجھے ایسی مثالیں بہت پسند ہیں جو پیچیدہ چیزوں کو آسانی سے سمجھا سکیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ایک جنگجو اور انتہائی مغرور سمورائے ایک زین ماسٹر کے پاس جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ مجھے جنت اور جہنم کا مطلب سمجھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ماسٹر اس کی طرف بڑی حقارت سے دیکھتا ہے اور طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تم تو ایک جاہل اور گنوار انسان ہو، میں تم جیسے کے ساتھ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کروں؟ او بھائی، ایک سامورائی کی آنا کو اس طرح سرے عام للکارنا، مطلب یہ تو سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ سامورائی کی انا کو تو شدید ٹھیس پہنچی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے ماسٹر کا سر قلم کرنے کے لیے فوراً اپنی تلوار میان سے نکال لی۔ اوہو۔ اور جیسے ہی اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی، ماسٹر نے بہت ہی پرسکون لہجے میں کہا، یہ جہنم ہے۔ کمال ہے۔ جی، اور یہ سنتے ہی سامورائی اچانک جم گیا۔ اسے ایک ہی لمحے میں احساس ہو گیا کہ ماسٹر نے ابھی پریکٹیکلی اسے کیا سکھایا ہے۔ وہ تو اپنے جذبات کی غلامی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے شرمندگی سے اپنی تلوار واپس رکھی اور ماسٹر کے سامنے جھک گیا۔ تب ماسٹر نے مسکرا کر کہا، اور یہ جنت ہے۔ کیا بات ہے! یہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خود آگاہی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سپلٹ سکرین چل رہی ہوتی ہے؟ سپلٹ سکرین؟ ہاں، میرا مطلب ہے جہاں ایک طرف تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ اسے شدید غصہ آ رہا ہے اور بالکل اسی وقت اسکرین کی دوسری طرف کوئی اور حصہ اسے دور سے دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس وقت غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اسے نفسیات کی جدید زبان میں میٹا کوگنیٹو صلاحیت یا میٹا موڈ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ صلاحیت ہے جہاں انسان کا عقلی دماغ یعنی نیو کارٹیکس ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے جذباتی دماغ یعنی ایمگڈیلا کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے ایک لیبل یا نام دیتا ہے۔ نام دینا مطلب؟ یعنی جب آپ کسی جذبے پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ حسد ہے یا غصہ ہے، تو انسان کا شعور اس طوفان سے تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک غیر جانبدار موڈ میں آ جاتا ہے جہاں وہ جذبے کا قیدی نہیں رہتا بلکہ بس اس کا ناظر بن جاتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن
مجھے یہاں ایک الجھن ہے. جی بتائیں. دیکھیں، جب جذبات کی لہر واقعی بہت طاقتور ہو نا، خاص طور پر منفی جذبات جیسے کہ اچانک بھڑکنے والا غصہ، تو کیا محض اس پر لیبل لگا دینا واقعی کافی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہوتا. ہاں، کیونکہ غصہ تو سیدھا ہماری جسم پر اثر کرتا ہے نا. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پٹھے کھنچ جاتے ہیں. آپ کی الجھن بالکل بجا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود آگاہی تو صرف پہلا قدم ہے. اس کے بعد جو اصل مرحلہ آتا ہے وہ ہے ان جذبات پر عملی طور پر قابو پانا. ماہرین نفسیات اسے غصے کی اناٹمی کہتے ہیں. اسے بہت باریکی سے سمجھایا گیا ہے. غصے کی اناٹمی؟ جی، فرض کریں آپ ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک ایک اور گاڑی انتہائی خطرناک طریقے سے کٹ مار کر آپ کے بالکل آگے آ جاتی ہے. آپ کو بہت زور سے بریک لگانی پڑتی ہے. تو اس پہلے سیکنڈ میں ذہن میں کیا چلتا ہے؟ فوری رد عمل تو ظاہری بات ہے یہی ہوگا کہ یہ کتنا بے وقوف انسان ہے، اس نے تو ابھی میری جان لے لینی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ بالکل. اور یہی وہ چنگاری ہے جہاں سے غصے کی آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے. انسان کا دماغ ایک خیال سے دوسرے اشتعال انگیز خیال کی طرف سفر کرتا ہے. اس لمحے جسم میں ایک کیمیائی طوفان آ جاتا ہے. وہ فائٹ اور فلائٹ والا رسپانس؟ جی، فائٹ اور فلائٹ متحرک ہو جاتا ہے. جسم میں کیٹاکولامینز نامی ہارمونز بڑی تیزی سے خارج ہوتے ہیں جو جسم کو لڑنے کے لیے ایمرجنسی توانائی دیتے ہیں. ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جم جاتے ہیں. اب اگر پیچھے سے کوئی ایک ہارن بھی بجا دینا تو وہ سارا غصہ دگنا ہو کر اس پر نکلے گا. واقعی. اور یہ زنجیر جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے خطرناک نتائج لا سکتی ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر کا شوٹ کر جانا یا خدا نخواستہ کوئی سنگین حادثہ. اور پتہ ہے، اس شدید کیمیائی رد عمل کے دوران اگر کوئی پاس بیٹھا شخص آپ کو کہے کہ پرسکون ہو جاؤ، تو وہ کبھی کام نہیں کرتا. وہ لفظ پرسکون ہونے کی بجائے الٹا آگ پر تیل کا کام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو پھر اس جسمانی اور کیمیائی زنجیر کو آخر توڑا کیسے جائے؟ دیکھیں، جذباتی ذہانت کا مقصد جذبات کو مکمل طور پر دبانا تو نہیں ہے نا. آپ روبوٹ تو نہیں بن سکتے. ہاں، وہ تو ممکن نہیں ہے. اصل کام اس اشتعال انگیز سوچ کی زنجیر کو اس وقت توڑنا ہے جب وہ بن رہی ہو. مطلب آپ کو اس مخصوص لمحے کو پہچاننا ہوتا ہے جب غصہ پیدا ہو رہا ہے. پھر صورتحال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے، جسے ری فریمنگ کہتے ہیں. جی، کوگنیٹو ری فریمنگ. مثلاً یہ سوچنا کہ شاید دوسرا ڈرائیور کسی شدید ایمرجنسی میں ہوگا یا اسے شاید ہسپتال پہنچنا ہوگا. اس عمل سے جسمانی تناؤ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اور خراب موڈ سے جلد باہر نکلنے کی یہ صلاحیت ہمارے لیے بہت اہم ہے. جو لوگ غصے کی غلامی کرتے ہیں وہ اپنی ساری تخلیقی توانائی وہیں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ان منفی جذبات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی توانائی بچ جاتی ہے، اور وہ اس بچی ہوئی توانائی کو کہیں اور زیادہ بہتر جگہ استعمال کر سکتا ہے. میرے خیال ہے وہیں سے پھر وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم اپنے مقاصد کی طرف پیش قدمی کہتے ہیں نا. جی، اسے نفسیات میں ماسٹر ایپٹیچیوڈ کا نام دیا گیا ہے. یہ وہ بنیادی قابلیت ہے جو انسان کی باقی تمام ذہنی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے. اچھا. اگر انسان کا اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں ہے تو اس کا آئی کیو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی بڑا کام مکمل نہیں کر سکتا. اسے سمجھنے کے لیے آپ والٹر مشیل کا وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ دیکھ لیں. او ہاں، وہ ٹیسٹ جہاں چھوٹی بچوں کے سامنے ایک میٹھی کینڈی رکھ دی جاتی ہے. بالکل. یہ نفسیات کے اہم ترین تجربات میں سے ایک ہے. اس تحقیق میں 4 سال کے بچوں کو اکیلے کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے میز پر ایک مارشمیلو رکھی گئی. پھر محقق نے بچے سے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر میرے واپس آنے تک تم نے یہ مارشمیلو نہیں کھائی تو میں تمہیں ایک اور دوں گا اور پھر تم دونوں کھا سکو گے، لیکن اگر تم نے ابھی کھا لی تو بس یہی ایک ملے گی. اف، ایک 4 سال کے بچے کے لیے مزیدار کینڈی کے سامنے بیٹھ کر 15 منٹ انتظار کرنا تو مطلب صدیوں جیسا طویل ہوتا ہے. یہ تو اعصاب شکن کام ہے. جو نے خود کو روکا. اب جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو روکا کیسے؟ کیسے روکا؟ ان بچوں نے اپنے دھیان کو بھٹکانے کی حکمت عملی اپنائی. کسی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ نے گانے شروع کر دیے، کچھ نے تو اپنے ہاتھ میز کے نیچے چھپا لیے تاکہ ان کی نظر ہی مارشمیلو پر نہ پڑے. مطلب انہوں نے جان بوجھ کر اپنی توجہ اس لالچ سے ہٹا لی. کیا بات ہے. اور جب ان بچوں کا کئی سالوں بعد ان کی جوانی میں جائزہ لیا گیا تو نتائج بہت واضح تھے.
جن بچوں نے بچپن میں انتظار کیا تھا اور فوری انعام کو مؤخر کیا تھا، وہ جوانی میں تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھے۔ ان کے ٹیسٹ سکورز نمایاں طور پر زیادہ تھے اور وہ سماجی طور پر زیادہ پراعتماد تھے۔ اس مثال کو اگر آج کے ڈیجیٹل دور سے جوڑا جائے تو یہ بالکل ہمارے سمارٹ فون کے نوٹیفیکیشن جیسی بات ہے نا؟ جی بالکل۔ مطلب ایک انسان کسی بڑے مقصد کے لیے پڑھائی کر رہا ہے اور فون پر ایک فوری پنگ کی آواز آتی ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن وہ نیا مارشمیلو ہے۔ اگر کوئی ہر پنگ پر فون اٹھا لے گا تو دوررس مقاصد تو کبھی حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ نے دور حاضر کی بالکل درست تشبیہ دی ہے۔ اور دیکھیں، اس ماسٹر آپٹیٹیوڈ میں ایک اور بہت اہم چیز شامل ہے، اور وہ ہے امید، یعنی آپٹمزم۔ امید کا اس میں کیا کردار ہے؟ میڈ لائف کے انشورنس سیلزمین کی ایک تحقیق ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انشورنس بیچنا ایک ایسا کام ہے جہاں انسان کو روزانہ درجنوں بار مسترد ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، روزانہ نہیں سننی پڑتی ہے۔ تو مارٹن سیلیگمن نے دریافت کیا کہ جو سیلز مین پر امید تھے، انہوں نے مایوس افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیلز کی۔ اس کی وجہ ان کا ایکسپلینیٹری سٹائل یا طرز وضاحت تھا۔ پر امید افراد ناکامی کو اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید آج گاہک کا موڈ خراب تھا یا مجھے اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے برعکس جو انسان مایوس ہے وہ اسے اپنی ذات سے جوڑ لے گا کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ امید اور ترغیب ہی انسان کو فلو کی اس خاص کیفیت تک لے جاتی ہے نا؟ بالکل۔ جہاں انسان اپنے کام میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جی، اور اس وقت انسان کی کارکردگی اور تخلیقی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اب تک ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے نا، وہ ہمارے اپنے اندر کے جذبات کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہمارا غصہ، ہماری امید، ہمارا اپنا کنٹرول۔ لیکن انسانی زندگی تو ایک خلا میں نہیں گزرتی، ہم دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جذباتی ذہانت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمدردی، یعنی دوسروں کے جذبات کو سمجھنا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ہمدردی کی جڑیں سمجھنی ہیں تو اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی خود آگاہی سے ہی جڑتا ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ہمدردی کی بنیاد دراصل خود آگاہی پر ہی ہے۔ جو انسان اپنے جذبات کی زبان نہیں سمجھ سکتا نا، وہ دوسروں کے جذبات کو کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ نفسیات میں کیفیت ہے جسے الیگزیتھائمیا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے افراد علمی لحاظ سے تو بہت ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جذبات کے معاملے میں مکمل طور پہ بہرے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انتہائی قابل سرجن گیری کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ اپنی منگیتر کے جذبات کو سمجھنے سے مکمل طور پہ قاصر تھا۔ جذباتی طور پہ بہرا تھا؟ جی، نہ تو وہ اپنے احساسات کو الفاظ دے سکتا تھا اور نہ ہی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کی منگیتر کب اداس ہے، کیوں رو رہی ہے، یا اسے کس وقت سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ تو کسی بھی رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ہمدردی کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم بڑے ہو کر شعور کی عمر میں پہنچ کر سیکھتے ہیں، یا یہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے؟ ارتقائی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی جڑیں انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ ہے جہاں 9 ماہ کی ایک بچی جس کا نام ہوپ تھا، جب اس نے ایک اور بچے کو گرتے اور روتے دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے واہ! اور وہ اپنی ماں کے پاس جا کر ایسے رونے لگی جیسے چوٹ اسے خود لگی ہو۔ ماہرین اسے موٹر میمکری یا اعصابی نقل کہتے ہیں۔ وہ میررنگ والا کانسیپٹ۔ بالکل، یہ انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر دوسروں کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ دماغ کے آئینہ دار نیورونز یعنی مرر نیورونز اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک بچہ واقعی محسوس کرتا ہے کہ دوسرا تکلیف میں ہے۔ جی، اور کیا بڑے ہونے کے بعد بھی جسم اسی طرح رد عمل دیتا ہے؟ بڑوں میں تو یہ ہمدردی جسمانی سطح پر اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ رابرٹ لیونسن کی شادی شدہ جوڑوں پر ایک تحقیق ہے جس نے اس کا حیاتیاتی ثبوت بھی فراہم کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جوڑوں کو لیب میں بٹھایا اور آپس میں ایک حساس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ریکارڈ کیا۔ ساتھ ہی ان کی جسمانی رد عمل کو بھی ناپا جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب سچی ہمدردی کا لمحہ آیا تو ان دونوں کے جسمانی افعال جیسے دل کی دھڑکنیں اور پسینے کے غدود کا رد عمل لفظی طور پر ایک جیسے ہو گئے۔ کیا؟
جی ہاں، ان کا خودکار اعصابی نظام ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں آ گیا۔ یہ نکتہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمدردی صرف کوئی ذہنی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ دو انسانوں کے جسموں کا لفظی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا ہے، ایک مکمل حیاتیاتی ملاپ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہی ہمدردی، اخلاقیات اور دوسروں کی بے لوث مدد، جسے ہم الٹرزم کہتے ہیں، اس کی مضبوط ترین بنیاد ہے۔ جب آپ کسی کی تکلیف ہو بہو محسوس کرتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمدردی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن اس معلومات کو استعمال کر کے بہتر تعلقات کیسے بنائے جائیں؟ میرا خیال ہے یہ کام سماجی مہارت یعنی سوشل سکلز کا ہے۔ جی بالکل، اس کی بہترین مثال ہم پری اسکول کے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں بچے کھیل رہے ہیں، اچانک ریجی گر جاتا ہے اور اس کے گھٹنے پر چوٹ لگتی ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ باقی بچے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن روجر نامی ایک بچہ رکتا ہے، وہ ریجی کے پاس جاتا ہے اور انتہائی ہمدردی میں اپنا گھٹنا سہلانے لگتا ہے اور کہتا ہے میرے گھٹنے میں بھی درد ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ایک تعلق اور ریپورٹ بنانے کی اولین شکل ہے۔ واقعی۔ اب اگر ہم اسے بالغوں کی دنیا میں لائیں تو سماجی مہارتوں میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: گروپس کو منظم کرنا، تنازعات کو حل کرنا، ذاتی تعلق بنانا اور سماجی تجزیہ کرنا۔ لیکن ماہرین یہاں ایک بہت بڑا انتباہ بھی دیتے ہیں۔ کس قسم کا انتباہ؟ کیا سماجی مہارتیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں؟ جی، اگر ان کے پیچھے سچی ہمدردی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو سماجی گرگٹ یا سوشل کمیلینز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محفل کے حساب سے اپنا رنگ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ جو صرف مقبولیت کے لیے رنگ بدلتے ہیں۔ بالکل، ان کا مقصد صرف مقبولیت حاصل کرنا یا لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی جذباتی سالمیت یا انٹیگریٹی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ باہر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور اس سے انہیں کوئی کھوکھلی سی کامیابی تو مل جاتی ہوگی۔ ہاں، مگر وقتی طور پر بالآخر لوگوں کو ان کی منافقت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ بالکل، حقیقی سماجی مہارت دوسروں کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسا ماحول بنانے کا نام ہے جہاں لوگ جذباتی طور پر خود کو محفوظ محسوس کریں۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کو اگر میں سمیٹوں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جذباتی ذہانت ہی وہ کنجی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ ہمارا آئی کیو عملی زندگی میں کتنا کام آئے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خود آگاہی سے لے کر دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے تک سب کچھ اسی سے جڑا ہے، اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر سچی ہمدردی کے دوران ہمارے دماغ اور جسم واقعی ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، مطلب ہماری دھڑکنیں ایک ہو جاتی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کن لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہیں اور ہم لاشعوری طور پر کس کی جذباتی حقیقت کو اپنا رہے ہیں۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس اپلائیڈ پر بات کریں گے۔ اچھا، کیا ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ کسی قریبی رشتے میں کی جانے والی مستقل تنقید بالکل ایک جان لیوا بیماری کی طرح جسم کو تباہ کر رہی ہو؟ بالکل ایک خاموش قاتل کی طرح۔ بالکل۔ یا پھر ذرا تصور کریں ایک ایسے ہوائی جہاز کا جس کا کپتان اتنا غصیلا ہو کہ اس کا ماتحت عملہ جہاز کو کریش ہونے دے، لیکن کپتان کو یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکے کہ ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ بالکل حقیقی اور دستاویزی واقعات ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انہی حقائق کی تہیں کھولیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس دراصل ہے کیا چیز، یعنی اس میں خود آگاہی اور ہمدردی کا کیا بنیادی کردار ہے۔ صحیح، لیکن وہ سب ذرا نظریاتی باتیں تھیں۔ آج کا ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ان نظریات کو عملی زندگی پر لاگو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ڈینیل گولمن کی کتاب کے تیسرے حصے ایموشنل انٹیلیجنس اپلائیڈ کی گہرائی میں جا رہے ہیں، اور اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جذباتی میکانزم ہماری شادیوں،
قریبی رشتوں، ہماری کام کی جگہوں اور یہاں تک کہ ہماری جسمانی صحت کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب ہم جانیں گے کہ یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا براہ راست اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان ذرائع کو قریب سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ سارے پرانے مفروضے ٹوٹ جاتے ہیں جن کے تحت ہم اپنی ناکامیوں کو محض قسمت یا خراب مزاج کا نام دے دیتے تھے۔ ہاں، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار اس کا تو مزاج ہی ایسا ہے۔ بالکل وہی بات، لیکن ان ذرائع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ ازدواجی رشتے کی ناکامی ہو، دفتر کی کوئی سیاست ہو یا پھر دل کا دورہ ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے پیچھے ایک بہت ہی ٹھوس اور ماپا جا سکنے والا جذباتی اور حیاتیاتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کے قریبی رشتے اور ازدواجی زندگی۔ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہمارے ذرائع میں جان گاٹمن کی ایک نہایت ہی زبردست تحقیق کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی وہ روایتی تحقیق نہیں تھی جہاں لوگوں سے بس سوال نامے بھروا لیے جائیں۔ جی، وہ واقعی غیر معمولی تجربہ تھا۔ اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو گاٹمن نے تو باقاعدہ ایک لیبارٹری بنائی تھی جسے لو لیب کہا جاتا تھا۔ ہاں بالکل، لو لیب۔ گاٹمن نے ایک ایسا اپارٹمنٹ تیار کیا تھا جو بظاہر تو ایک عام گھر جیسا ہی لگتا تھا، لیکن وہ پوری طرح کیمروں اور سینسر سے بھرا ہوا تھا۔ ارے واہ، مطلب ایک طرح کا بگ باس ہاؤس۔ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ جوڑے وہاں اپنا ویکنڈ گزارتے تھے اور اس دوران سائنسدان ان کے چہرے کے تاثرات کا بالکل مائکرو لیول پر تجزیہ کرتے تھے۔ وہ ان کی دل کی دھڑکن ماپتے تھے اور یہاں تک کہ ان کے پسینے کے اخراج کو بھی باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ یہ تو بہت ہی باریک بینی والا کام ہے، لیکن اس سب کا مقصد کیا تھا؟ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی عام سی بحث یا جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے جسم کے اندر حیاتیاتی سطح پر کیا چل رہا ہوتا ہے، اور اسی لیبارٹری سے گاٹمن نے وہ فرق واضح کیا جو کسی بھی رشتے کی بقا کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ وہ فرق کیا ہے بھلا؟ وہ ہے شکایت اور تنقید کے درمیان کا فرق۔ ذرا یہاں رکتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا شکایت اور تنقید ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مطلب اگر مجھے کسی کا کوئی کام پسند نہیں آیا اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں تو کیا یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے؟ سننے والے تو یہی سوچیں گے کہ دونوں صورتوں میں اگلے بندے کو برا تو لگے گا ہی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی اور حیاتیاتی طور پر ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، شکایت کسی مخصوص رویے یا عمل کے بارے میں ہوتی ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ جب تم نے کل بل جمع نہیں کرایا تو مجھے غصہ آیا کیونکہ مجھے لگا کہ تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، یہ ایک شکایت ہے۔ یعنی اس میں صرف ایک واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، اس میں جذبات کا اظہار تو ہے، لیکن یہ ایک محدود واقعے تک ہی محدود ہے۔ اس کے برعکس تنقید سیدھا انسان کی شخصیت، اس کے کردار اور اس کی ذات پر ایک براہ راست حملہ ہے۔ اوہ اچھا۔ تنقید کچھ یوں ہوگی کہ تم ہمیشہ اتنے لاپرواہ اور خود غرض کیوں ہو، تم کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ تو واقعی بہت سخت جملے ہیں۔ ہاں، کیونکہ تنقید سامنے والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کے اندر کوئی پیدائشی یا بنیادی خرابی ہے۔ اس سے انسان شدید شرمندگی محسوس کرتا ہے اور فوراً اپنے دفاع میں آ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا فرق ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دے کر سمجھنے کی کوشش کروں تو شخصی تنقید دراصل رشتے کے مدافعتی نظام پر کسی وائرس کے حملے کی طرح ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ جو آہستہ آہستہ بالآخر رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ذرائع ایک اور بہت ہی بھاری اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جذباتی سیلاب یا ایموشنل فلڈنگ۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف غصے میں آ جانے کا کوئی دوسرا نام ہے؟ نہیں، یہ محض غصہ نہیں ہے، یہ تو جسم کا ایک انتہائی شدید حیاتیاتی رد عمل ہے۔ اچھا۔ جب کسی پر مسلسل تنقید ہوتی ہے اور اس میں حقارت بھی شامل ہو جاتی ہے، جیسے طنز کرنا یا آنکھیں گھمانا، تو دوسرا فریق اس جذباتی سیلاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کیفیت میں انسان کا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی جنگلی جانور اچانک سامنے آ گیا ہو۔ واہ، کیا واقعی دماغ اسے اتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے؟
جی بالکل، اس کا ایمیگڈالا جو دماغ کا الارم سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن جو عموماً 70 یا 80 بیٹس فی منٹ ہوتی ہے وہ اچانک چھلانگ لگا کر 100 یا اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو مطلب جسم پوری طرح ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے؟ جی، خون میں ایڈرینالن شامل ہو جاتا ہے اور جسم فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اب اس حالت میں دماغ کا وہ حصہ کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے جو منطقی سوچ اور ہمدردی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یعنی انسان اس وقت نہ تو کچھ واضح طور پہ سن سکتا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، وہ بلائنڈ سپاٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ مرد اس جذباتی سیلاب کا زیادہ جلدی شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات واقعی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ عموماً تو ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، لیکن لیبورٹری کی مشینیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ مردوں کا اعصابی نظام اس شدید تناؤ میں زیادہ تیزی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے وہ کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ وہ مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جسے سٹون والنگ کہا گیا ہے، یعنی جذبات کے آگے ایک پتھر کی دیوار کھڑی کر لینا۔ بالکل درست۔ اور دیکھیں، یہیں سے سب سے بڑی غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب مرد خاموش ہوتا ہے نا، تو وہ ارادتاً کوئی سازش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا جسم تو بس حیاتیاتی طور پر اس سیلاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے اس بحث سے کٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے، عورت کو لگتا ہے کہ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس سے عورت کی شکایت مزید شدید ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ تنقید کرتی ہے۔ اور مرد مزید دیوار بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا تباہ کن چکر بن جاتا ہے جو بالآخر رشتے کو طلاق تک لے جاتا ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو یہ خاموشی اختیار کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ٹائم بم کو ناکارہ بنانے کے بجائے بس اس کی الارم والی تار کاٹ دے۔ وقتی طور پر شور تو بند ہو جائے گا، لیکن بم کے پھٹنے کا عمل نہیں رکے گا۔ بہت خوب، بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ اس تباہ کن سیلاب کو روکا کیسے جائے؟ دیکھیں، اس کا حل کوئی جادوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بنیادی جذباتی مہارتوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس سیلاب کو پہچانا جائے اور خود کو پرسکون کیا جائے۔ یعنی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے؟ جی بالکل، جب دل کی دھڑکن 100 سے اوپر ہو تو بحث کو وہیں فوراً روک دینا چاہیے۔ کم از کم 20 منٹ کا وقفہ لینا چاہیے تاکہ جسمانی حالات واپس معمول پر آئے۔ 20 منٹ کا بریک۔ اور پھر جب اعصاب پرسکون ہو جائیں تب دوسری مہارت کام آتی ہے، جسے ہمدردی سے سننا کہتے ہیں، کیونکہ انسان جب تک خود اندر سے پرسکون نہیں ہوگا وہ کبھی اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کو کھلے دماغ سے نہیں سن سکے گا۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ ہمارے اندر کا یہ جذباتی سیلاب صرف ہماری سوچ کو نہیں بلکہ ہمارے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، لیکن یہ حیاتیاتی نظام صرف ہمارے گھروں کی چار دیواری تک تو محدود نہیں رہتا۔ ہم یہی دماغ، یہی دل اور یہی اعصابی نظام لے کر روزانہ کام پر بھی جاتے ہیں۔ یقیناً، دفتر میں بھی تو ہم وہی انسان ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا گفتگو کا رخ ہماری کام کی جگہوں اور لیڈرشپ کی طرف موڑتے ہیں۔ جب یہی جذبات کی خرابی دفتروں یا کسی بھی تنظیمی ڈھانچے میں پہنچتی ہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہاں مجھے ذرائع میں موجود وہ ہوا باز یعنی میلبن میکبروم کی وہ سچی کہانی یاد آ رہی ہے جس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ جی، وہ واقعہ پوری کارپوریٹ دنیا اور کسی بھی تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل۔ میک بروم کوئی عام پائلٹ نہیں تھا، وہ تکنیکی اعتبار سے انتہائی قابل انسان تھا، بالکل۔ لیکن اس کا رویہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ اتنا غصیلا، متکبر اور خوفناک تھا کہ کاکپٹ میں ہر وقت ایک دہشت کا ماحول رہتا تھا۔ ایک پرواز کے دوران جہاز کے لینڈنگ گیئر میں کچھ مسئلہ آیا اور میک بروم اسے ٹھیک کرنے میں اتنا مگن اور غصے میں تھا کہ اس نے ایندھن کے گیج کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اور سب سے ہولناک بات یہ کہ اس کے ساتھی پائلٹس دیکھ رہے تھے کہ ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ واقعی تباہ ہو گیا اور 10 لوگ مارے گئے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ایک جہاز کی نہیں ہے۔ کاکپٹ دراصل کسی بھی دفتر،
ہسپتال یا تنظیم کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جہاں خوف کی فضا ہو، جہاں لوگ تنقید کے ڈر سے خاموش ہو جائیں، وہاں مواصلات کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک بار مواصلات ٹوٹ جائیں تو چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑے المیے کو جنم دے سکتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن یہاں میں ذرائع کی بنیاد پر ایک روایتی تصور کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ عام طور پہ کارپوریٹ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بزنس میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دفتر میں انسان کو بالکل مشین کی طرح ہونا چاہیے، صرف سخت فیصلے اور تیز دماغ چاہیے۔ یہ تو بہت پرانی سوچ ہے۔ ہاں، تو کیا دفتر میں ہمدردی یا جذباتی ذہانت کو شامل کرنے سے ایک مینیجر یا لیڈر کمزور نہیں پڑ جاتا؟ کیا ایسے لوگوں پر اس کا رعب ختم نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، یہ کارپوریٹ دنیا کا سب سے فرسودہ ترین تصور ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب لوگوں پر تسلط قائم کرنا یا انہیں ڈرانا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اصل لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ دراصل لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں ایک مشترکہ مقصد کے لیے قائل کرنے کا فن ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کر بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں تو ہم انسان کی نفسیات کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت ہے ذرائع میں؟ بالکل، اس کی سب سے شاندار مثال کتاب میں دی گئی بیل لیبز کی تحقیق ہے۔ اچھا، بیل لیبز، یہ تو بہت مشہور ادارہ ہے۔ جی، بیل لیبز کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہ وہ ادارہ تھا جہاں دنیا کے بہترین اور ذہین ترین انجینئرز کام کرتے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کا آئی کیو غیر معمولی حد تک زیادہ تھا۔ یعنی وہاں ذہانت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھی، وہ تو سب میں ہی تھی۔ بالکل، وہاں ذہانت کامیابی کا معیار نہیں تھی، بلکہ وہ تو داخلے کی ایک بنیادی شرط تھی۔ لیکن جب محققین نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ ان تمام ذہین لوگوں میں سے وہ کون ہیں جو واقعی اسٹار پرفارمرز ہیں، تو نتیجہ انتہائی حیران کن تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ سب سے آگے بالکل نہیں تھے جن کا ایکیڈیمک ریکارڈ سب سے شاندار تھا یا جو کمپیوٹر کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ جی بالکل۔ تو پھر ان اسٹار پرفارمرز میں ایسا کیا مختلف تھا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا جو باقی لوگ نہیں کر رہے تھے؟ ان میں جو سب سے نمایاں خصوصیت تھی وہ ان کی سماجی اور جذباتی ذہانت تھی۔ اچھا۔ وہ اپنے کام کی جگہ پر ایک غیر رسمی نیٹ ورک بناتے تھے۔ وہ صرف اپنے کیوبیکل میں بیٹھ کر اسکرین کو نہیں گھورتے رہتے تھے، بلکہ وہ لوگوں سے ملتے تھے، اچھے تعلقات قائم کرتے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ ایک جذباتی سرمایہ اکٹھا کرتے تھے۔ واہ، یعنی نیٹ ورکنگ اور تعلقات بنانا، پر اس کا کام میں کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس کا عملی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی پروجیکٹ میں کوئی بڑی مشکل آتی یا کوئی ایسا بگ آ جاتا جو حل نہ ہو رہا ہو، تو یہ اسٹار پرفارمرز اکیلے سر نہیں کھپاتے تھے۔ وہ فوراً فون اٹھاتے اور چونکہ انہوں نے ایک مضبوط جذباتی رشتہ بنایا ہوا تھا، اگلا شخص فوراً ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ تو بہت سمارٹ طریقہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ انجینئرز جو صرف اپنی ٹیکنیکل مہارت پر انحصار کرتے تھے اور تنہا کام کرنا پسند کرتے تھے، وہ اکثر ہفتوں تک ایک ہی مسئلے میں الجھے رہتے تھے۔ یہ تو ایک مکمل تمثیل ہے کہ تعلقات کو کیسے استعمال کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کام کی جگہ پر تنقید کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ تنقید کو تعمیری فیڈ بیک کے طور پر دینا ایک بہت بڑی قائدانہ صلاحیت ہے۔ بالکل، تنقید کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی مینیجر بھری محفل میں غصے اور طنز سے بھری تنقید کرتا ہے تو وہ بالکل وہی ازدواجی رشتے والی خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ جی بالکل، 100% ایسا ہی ہے۔ ملازمین دفاعی ہو جاتے ہیں، ان کی تخلیقی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ اپنی غلطیاں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پوری تنظیم کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک ذہین لیڈر یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کا مقصد ملازم کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ وہ تنقید کرتے وقت مسئلے پر بات کرتا ہے، شخص پر نہیں۔ یہ سب جان کر ذہن واقعی وسیع ہو جاتا ہے، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے سب سے حیران کن اور شاید تھوڑے سے خوفناک حصے کی طرف بڑھیں۔ اچھا، وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے ذہن اور طب کا تعلق۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ غیر متوازن جذبات شادیاں تباہ کرتے ہیں اور جہاز گرا دیتے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جذبات براہ راست ہماری اپنی رگوں کے اندر ہمارے خلیوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے نا کہ غصہ صحت کے لیے برا ہے، لیکن سائنس نے اس پر سے پردہ کیسے اٹھایا؟ رابرٹ ایڈر اور ڈیوڈ فیلٹن کی تحقیق کا یہاں ذکر آتا ہے، جس نے تو میڈیکل سائنس کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔
جی، یہ دریافت واقعی طب کی تاریخ کا ایک بڑا انقلابی موڑ تھی۔ کیسے؟ دیکھیں، 20ویں صدی کے وسط تک میڈیکل سائنس کا یہ ماننا تھا کہ انسانی اعصابی نظام اور ہمارا مدافعتی نظام جو ہمیں بیماریوں اور کینسر سے بچاتا ہے، یہ دونوں بالکل الگ الگ کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں مانا جاتا تھا؟ بالکل، ان کا آپس میں کوئی براہ راست رابطہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن سائیکو نیورو امیونولوجی کے نام سے ابھرنے والی ایک نئی فیلڈ نے اس نظریے کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا۔ ارے واہ! ڈیوڈ فیلٹن نے جب خوردبین کے ذریعے انسانی بافتوں کا مشاہدہ کیا تو اس نے ایک بہت حیران انگیز چیز دیکھی۔ اس نے دریافت کیا کہ اعصابی نظام کی تاریں یعنی اعصاب کے سرے براہ راست مدافعتی خلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا رکیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ اور میرے مدافعتی خلیے آپس میں فزیکل کنیکشن میں ہیں؟ جی ہاں، یہ کوئی استعارہ نہیں تھا، وہ واقعی ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ یعنی میرے جذبات، میرے خیالات کی لہریں صرف میرے ذہن میں نہیں رہتی، بلکہ وہ سیدھی ان خلیوں تک پیغامات بھیج رہی ہیں جو میرے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زہریلے جذبات جسم کے لیے قاتل بن جاتے ہیں۔ زہریلے جذبات سے کیا مراد ہے یہاں؟ جب کوئی شخص مستقل غصے، بے چینی یا ڈپریشن کا شکار رہتا ہے تو اس کا دماغ مدافعتی نظام کو مسلسل خطرناک سگنلز بھیجتا ہے۔ جسم میں ایڈرینلین اور کورٹیسول جیسے تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہارمونز دراصل مدافعتی خلیوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جان بیرفٹ اور ریڈفرڈ ولیمز کی تحقیق اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ ان کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ لوگ جو مستقل دشمنی والے رویے میں رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ غصے، بدگمانی اور دوسروں پر شک کرنے کی کیفیت میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ حیرت انگیز حد تک بڑھ جاتا ہے۔ میں یہاں پھر ایک تشبیہ استعمال کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ یہ دشمنی یا ہر وقت کے تناؤ والی حالت میں رہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں کھڑا کر دے اور پھر اس کے انجن کو پوری طاقت سے ریس دیتا رہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اگر آپ چند منٹ ایسا کریں تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن اگر آپ گھنٹوں تک اسے فل ریس پر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ انجن بے پناہ گرم ہو کر پھٹ جائے گا۔ بالکل، وہ تباہ ہو جائے گا۔ مستقل غصے اور شدید تناؤ کی حالت میں ایک انسان اپنے جسم کے انجن یعنی اپنے دل کے ساتھ بالکل یہی سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ ہر دھڑکن کے ساتھ وہ اپنی شریانوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہ گاڑی والی مثال صورتحال کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ ولیمز کی تحقیق بتاتی ہے کہ خون میں تناؤ کے ہارمونز کی مسلسل موجودگی دل کی شریانوں کو سکوڑ دیتی ہے۔ اگر انسان کبھی کبھار غصہ کرے تو جسم اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر شخصیت ہی ایسی بن جائے کہ وہ ہر وقت غصے میں ہو تو وہ شخص دراصل اپنے لیے خود ایک ہارٹ اٹیک تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ڈراؤنی بات ہے۔ ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں صرف منفی جذبات کے نقصانات پر ہی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مثبت جذبات کی شفا بخش طاقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ اگر زہریلے جذبات جسم کو تباہ کرتے ہیں تو مثبت جذبات کیا کرتے ہیں؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سماجی تنہائی یعنی لوگوں سے کٹے رہنا اور اکیلا پن محسوس کرنا ہماری صحت کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ روزانہ سگریٹ کا ایک پیکٹ پینا۔ کیا واقعی؟ یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے کہ سماجی تنہائی کو سگریٹ نوشی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس مضبوط سماجی رشتے اور امید پرستی واقعی دوا کا کام کرتے ہیں۔ ذرائع میں ہسپتالوں کا ڈیٹا دیا گیا ہے کہ جن مریضوں کی بائی پاس سرجری ہوئی یا جنہیں فالج کا حملہ ہوا، ان میں سے جو مریض زیادہ پر امید تھے ان کی ریکوری بہت تیز ہوئی۔ کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط جذباتی سپورٹ سسٹم تھا۔ بالکل، ان کی ریکوری ان مریضوں کی نسبت بہت تیز ہوئی جو مایوسی اور تنہائی کا شکار تھے۔ ان کے زخم جلدی بھرے اور ان کے زندہ رہنے کے امکانات کئی گنا بڑھ گئے۔ یہی حقیقت اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جب کوئی انسان پر امید ہوتا ہے یا محبت اور تعاون کے مضبوط رشتوں میں گھرا ہوتا ہے تو اس کا جسم ایک بالکل مختلف کیمیائی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ یعنی جسم اندر سے ہیلنگ کا پروسیس شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل، اس کے دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور اس کا مدافعتی نظام پوری طاقت سے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ واہ!
یہ اس بات کا سائنسی ثبوت ہے کہ ہماری جسمانی ساخت بنیادی طور پر محبت، ہمدردی اور سماجی رابطے سے پھولتی پھولتی ہے اور نفرت یا تنہائی سے خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے ازدواجی رشتوں کی باریکیوں سے لے کر کارپوریٹ دنیا کی حرکیات تک اور پھر انسانی خلیوں کے اندر تک کے سفر کا جائزہ لیا۔ جی، بہت ہی معلوماتی سفر رہا یہ۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات کا متوازن ہونا یا جذباتی ذہانت کا ہونا محض ایک اچھی عادت، کوئی فلسفیانہ نظریہ یا کوئی لگژری نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہماری کامیابی، ہمارے رشتوں اور ہماری صحت کا سب سے بنیادی جزو ہے۔ درست کہا آپ نے۔ جب ہم اپنے غصے کو صرف وقتی ابھار سمجھتے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہوتے ہیں۔ وہ غصہ دراصل ہمارے رشتوں میں زہر گھول رہا ہوتا ہے، کام کی جگہ پر ہماری ترقی کی راہیں بند کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے دل کی شریانوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خود آگاہی اور ہمدردی ہماری ڈھال بنتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی سننے والوں کے لیے آخر میں ایک گہری سوچ چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر انسانی حیاتیات اس طرح بنی ہیں کہ وہ محبت اور سماجی رابطے سے شفا پاتی ہے اور غصے اور تنہائی سے خود کو اندر سے تباہ کر لیتی ہے، تو شاید جذباتی ذہانت انسان کی سب سے بنیادی اور حقیقی بقا کی جبلت ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے شدید غصے یا طویل اداسی کو ایک میڈیکل ایمرجنسی کے طور پر دیکھا ہے؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیں جتنا ہم اپنے جسمانی زخموں کو لیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم ونڈوز آف اپارچونٹی اور ایموشنل لٹریسی پر بات کریں گے۔ سوچئے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک طرح کا جذباتی تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے۔ ایک تھرموسٹیٹ، بالکل۔ ہاں نا، جیسے کسی کمرے کا تھرموسٹیٹ وہاں کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہی یہ دماغی تھرموسٹیٹ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم غصے، دکھ یا خوشی میں کتنا آپاک ہوتے ہیں، یا پھر مطلب کتنے پرسکون رہتے ہیں۔ صحیح، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی سیٹنگ ہماری پیدائش اور بچپن کے پہلے چند سالوں میں ہی طے ہو جاتی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے میں ہم سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ سیٹنگ ہوتی کیسے ہے۔ اور کیا ہم اسے بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ڈینیل گولمن کی جو مشہور کتاب ہے ایموشنل انٹیلیجنس، اس پر مبنی ہماری اس سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ یہ کافی لمبا اور معلوماتی سفر رہا ہے۔ بہت معلوماتی۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے جذباتی دماغ کی ساخت پر بات کی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ زندگی میں آئی کیو کے مقابلے میں جذباتی ذہانت کتنی اہم ہے، مطلب ہمارے روزمرہ کے رشتوں اور صحت پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جسمانی صحت پر۔ بالکل۔ تو چلیں آج کے موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد کتاب کے چوتھے حصے ونڈوز آف اپارچونٹی یعنی مواقع کی کھڑکیاں اور پانچویں حصے ایموشنل لٹریسی یعنی جذباتی خواندگی کا جائزہ لینا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو جیسے کسی عمارت کی مضبوطی کا سارا انحصار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، ویسے ہی انسان کی جذباتی زندگی کی بنیاد دراصل اس کے بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ جی دیکھیں، سائنس اب یہ بات بہت واضح طور پر ثابت کر رہی ہے کہ بچپن صرف گزرنے والا وقت نہیں ہے، یہ وہ نازک دور ہے جہاں ہمارے دماغ کی جذباتی وائرنگ تشکیل پاتی ہے۔ وائرنگ سے آپ کا مطلب دماغی کنیکشنز ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ تو چونکہ بات بنیاد سے شروع ہوئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھنا چاہیے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارا گھر اور خاندان۔ والدین دراصل بچے کے سب سے پہلے جذباتی استاد ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں والدین کے 3 بہت منفی رویوں کا ذکر ہے جو اس وائرنگ کو خراب کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جذبات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے، یعنی اگر بچہ رو رہا ہے تو اسے رونے دیا جائے؟ بالکل۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھلی چھوٹ دے دی جائے، مطلب اگر بچہ غصے میں مار پیٹ بھی کر رہا ہے تو اسے روکا نہ جائے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے جذبات کا مذاق اڑانا یا ان پر سزا دینا۔ اچھا، تو والدین بچوں کے لیے ایک جذباتی آئینے کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ آئینہ ہی دھندلا ہو تو کیا ہوگا؟
میرا مطلب ہے کیا والدین واقعی بچوں کو کوچ کر سکتے ہیں یا وہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کو ہی تربیت سمجھتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ تربیت نہیں ہے۔ گولمین نے یہاں ایموشنل کوچ یعنی جذباتی رہنما والدین کا تصور دیا ہے۔ یہ وہ والدین ہیں جو بچے کے غصے یا دکھ کو سمجھتے ہیں اور اسے قابو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثال کے طور پر جب والدین بچے کے جذبات کی درست عکاسی کرتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں اٹیونمنٹ کہتے ہیں، تو اس سے بچے کے اعصابی نظام کو، اس کے دماغ کو ایک سکون ملتا ہے۔ یعنی بچے کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل، وہ خود کو پرسکون کرنا سیکھتا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر ٹی بیری برزلٹن کے ایک بلاک ٹیسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ پر امید بچے اور مایوسی کا شکار بچے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ارے واہ، بلاک ٹیسٹ؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 8 مہینے کے بچوں کو 2 بلاکس دیے جاتے ہیں جوڑنے کے لیے۔ جو بچے جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور والدین کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جو بچے نظر انداز کیے گئے ہوتے ہیں وہ فوراً ہار مان کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف 8 مہینے کی عمر میں اتنا فرق؟ جی ہاں، اور یہ بات سائنسی ثبوتوں سے ثابت ہے کہ جذباتی طور پر باشعور والدین کے بچوں کی پڑھائی اور ریاضی میں کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ان میں سٹریس ہارمونز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ لیکن یہ تو ہوئی خاندان کی بات۔ اگلا قدم یہ ہے کہ اگر اس بنیاد میں کوئی بھونچال آ جائے، یعنی کسی پر کوئی شدید صدمہ یا ٹراما گزرے، تو دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ٹراما کا اثر دماغ کی ساخت کو بدل کر رکھ دیتا ہے، خاص طور پر دماغ کا وہ حصہ جسے ہم ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایمگڈالا۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD میں ایمگڈالا ہر وقت خطرے کے سگنل دیتا رہتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے ہائی الرٹ پر چلا جاتا ہے۔ ہاں، وہ الارم بند ہی نہیں ہوتا، اور اس مسلسل سٹریس کی وجہ سے دماغ کچھ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جیسے اینڈورفنز، جس سے ایک جذباتی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کچھ محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ٹراما کے بعد ایمگڈالا ایک ایسے گاڑی کے خراب الارم کی طرح بن جاتا ہے جو ہلکی سی ہوا سے بھی بجنے لگتا ہے، تو کیا تھیراپی واقعی اس الارم کے تار کاٹ دیتی ہے، یا ہم صرف اس کی آواز کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تھیراپی الارم کے تار نہیں کاٹتی، بلکہ نیو کارٹیکس دراصل ایمگڈالا کو خاموش کرنا سیکھتا ہے۔ نیو کارٹیکس مطلب دماغ کا سوچنے والا حصہ؟ جی بالکل۔ جوڈتھ لیوس ہرمن نے ٹراما سے بحالی کے 3 مراحل بتائے ہیں۔ سب سے پہلے خود کو محفوظ محسوس کرنا، پھر صدمے کی یادوں کو دہرانا اور ان پر سوگ منانا، اور آخر میں زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا۔ یعنی اس پر بات کرنا اور اسے قبول کرنا۔ ہاں، سائیکو تھراپی ایک طرح سے جذباتی ٹیوٹوریل کے طور پر کام کرتی ہے۔ ڈر کا پرانا احساس دماغ میں رہ سکتا ہے، لیکن ہم نیورو پلاسٹیسٹی کی مدد سے اس پر قابو پانے کا طریقہ دوبارہ سیکھ سکتے ہیں۔ اسے ری لرن کرنا کہتے ہیں۔ تو ہم دماغ کو دوبارہ سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، ہم نئے راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ٹراما کے اثرات کو بدل سکتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا ہم اس فطری مزاج کو بھی بدل سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں، جسے ہم ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت پرانی بحث ہے کہ کیا ہمارا مزاج مستقل ہوتا ہے۔ کتاب میں جروم کوگن کی ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر نڈر ہوتے ہیں اور کچھ بہت ڈرپوک یا شرمیلے۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ بچے ہر نئے انسان کے پاس چلے جاتے ہیں اور کچھ ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جی، اور رچرڈ ڈیوڈسن کی دماغی تحقیق اس کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ ان کے مطابق دماغ کے بائیں پری فرنٹل حصے کا تعلق خوش مزاجی سے ہے اور دائیں حصے کا تعلق اداسی اور پریشانی سے ہے۔ تو کیا ہم پیدائشی طور پر ایک مخصوص جذباتی تھرموسٹیٹ کے ساتھ آتے ہیں جو ہمیشہ اداسی یا خوشی پہ سیٹ رہتا ہے، اور کیا ہم واقعی اس کی سیٹنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ مزاج کی جڑیں ہماری جنیات میں ہیں، ہمارے جینز میں، لیکن دماغ کی لچک کی وجہ سے ہمارا مزاج ہماری حتمی تقدیر نہیں ہے۔ یعنی ہم بدل سکتے ہیں؟ 100%۔ بچپن کے تجربات اس دماغی سرگرمی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔
مناسب رہنمائی سے ایک پیدائشی طور پر شرمیلا بچہ بھی پراعتماد انسان بن سکتا ہے۔ کیونکہ بار بار کے تجربات دماغ میں نئے راستے بنا دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بار بار کے تجربات نیورل پاتھ ویز کو مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو جذباتی طور پر مضبوط بنانا یا ان کا تھرموسٹیٹ ٹھیک کرنا نہیں سیکھتے تو بطور معاشرہ ہمیں اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اس کی قیمت بہت بھاری ہے اور یہ کتاب کا بہت اہم حصہ ہے۔ دنیا بھر میں بچوں میں تنہائی، ڈپریشن، غصہ اور بے چینی کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ موبائل فونز اور سوشل میڈیا نے اسے شاید اور بھی بڑھا دیا ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جذباتی ناخواندگی ہے۔ وہ بچے جو سماجی اشاروں کو یعنی سوشل کیوز کو نہیں سمجھ پاتے، وہ معاشرے اور دوستوں سے کٹ جاتے ہیں۔ سوشل کیوز سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا واضح کریں گے؟ فرض کریں راہداری میں چلتے ہوئے کسی کا کندھا آپ سے ٹکرا جائے۔ ایک نارمل بچہ اسے حادثہ سمجھے گا، لیکن جذباتی کمزوری والا بچہ اسے جان بوجھ کر کیا گیا حملہ سمجھے گا۔ وہ دوسروں کی نیت کو غلط سمجھے گا۔ بالکل، اور اس سے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ ایسے بچوں کے اسکول چھوڑنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے اور آگے چل کر جرائم، کھانے کی خرابی اور منشیات کا استعمال بڑھتا ہے۔ یہ تو بہت الارمنگ ہے۔ اگر ایک بچہ ریاضی میں کمزور ہو تو ہم اسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا، لیکن اگر وہ جذبات کو سمجھنے میں ناکام ہو اور دوست نہ بنا سکے تو ہم اسے صرف ایک بگڑا ہوا بچہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم مسئلے کی تشخیص ہی غلط نہیں کر رہے؟ ہم 100% غلط تشخیص کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو جذباتی خواندگی تعلیمی ناکامی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جذبات کو نہ سمجھ پانا بچوں کو سماجی طور پر تنہا کر دیتا ہے، جو ان کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ جب والدین اور معاشرہ ناکام ہو رہے ہوں اور نقصانات اتنے سنگین ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں تعلیم کے نظام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جی بالکل، ہمیں اسکولوں میں جذباتی خواندگی یعنی ایموشنل لٹریسی کے پروگرامز متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ گولمین نے کتاب میں سیلف سائنس جیسی کلاسز کی بات کی ہے۔ سیلف سائنس؟ یہ کیسی کلاسز ہوتی ہیں؟ بچوں کو اپنے جذبات کو پہچاننا اور انہیں کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً احساسات پر قابو پانے کے لیے ایک سٹاپ لائٹ پوسٹر کا طریقہ ہے جو ٹریفک لائٹس کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، لال، پیلی اور ہری بتی۔ ہاں، لال بتی کا مطلب ہے رکو اور کچھ مت کرو، پیلی کا مطلب ہے سوچو کہ کیا کرنا چاہیے، اور ہری کا مطلب ہے جو سب سے بہتر قدم ہو وہ اٹھاؤ۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست اور آسان طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا۔ اس سے وہ ہمدردی اور تنازعات حل کرنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں کہ جن بچوں نے یہ جذباتی تعلیم حاصل کی ان کے ایکیڈیمک اور ریاضی کے سکورز بھی بہتر ہوئے اور اسکولوں میں لڑائی جھگڑے نمایاں طور پر کم ہوئے۔ لیکن ایک پریکٹیکل سوال ذہن میں آتا ہے۔ اساتذہ کے پاس پہلے ہی پڑھانے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے، سائنس ہے، ہسٹری ہے، میتھس ہے، کیا ہم ان پر ایک اور مضمون کا بوجھ نہیں ڈال رہے؟ کیا جذبات سکھانے کی کلاس الگ ہونی چاہیے یا اسے روزمرہ کی پڑھائی میں ہی شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسے الگ مضمون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اسکول کے کلچر اور عام مضامین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً تاریخ پڑھاتے ہوئے بچوں سے پوچھا جائے کہ اس تاریخی کردار نے اس وقت کیسا محسوس کیا ہوگا۔ یعنی انہیں ایمپیتھی سکھائی جائے۔ بالکل، اور جب بچے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھتے ہیں تو ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، جس سے اسکول کا اصل مقصد یعنی تعلیم دینا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اساتذہ کا کام بڑھتا نہیں بلکہ الٹا کم اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ناظرین، ہم اس سیریز کے ختام پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم اس پوری سیریز کا ایک جامع خلاصہ کریں تو ہم اور ہمارے ماہر اس بات پر متفق ہیں، اور ڈینیل گولمین کی اس کتاب نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے IQ سے کہیں زیادہ جذباتی ذہانت اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور زندگی میں اس کا عملی کردار بے حد وسیع ہے۔ جی، چاہے وہ ہمارے ذاتی رشتے ہوں، کام کی جگہ پر ہماری کارکردگی ہو، ہماری جسمانی صحت ہو، یا پھر ہماری اگلی نسل کی پرورش، جذبات ہماری سوچ کے دشمن نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔
اگر ہم انہیں سمجھنا سیکھ لیں۔ بالکل صحیح۔ تو سننے والوں کے لیے اس سیشن کا اختتام ہم ایک گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرنا چاہیں گے۔ اگر ہمارا دماغ پرانے صدموں کو بھلا سکتا ہے اور پیدائشی مزاج کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آج آپ کیا بدلنا چاہیں گے؟ جی، آج اسی وقت آپ کی اپنی شخصیت کی وہ کون سی جذباتی عادت ہے جسے آپ ایک نئی اور بہتر سمت دینے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ طاقت آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ بے شک، تبدیلی کی شروعات اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو علم اور تحقیق کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس گفتگو کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے جذباتی تھرموسٹیٹ کو بہتر بنا سکیں۔ ہاں، مزید ایسے ہی گہرے اور تفصیلی جائزوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے جذباتی دماغ کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔